अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। चैनल 24 की तरफ से, टीम डीएनए की तरफ से, तमाम देखने वालों को, अहलियान पाकिस्तान को टीम डीएनए की तरफ से बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो। और आज क्योंकि आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान 76वां यौम आज़ादी मना रहा है। इस दिन पर निगरान वज़ीर आज़म ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। अनवारुल हक काकड़ इस मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान ने भी गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको दरगुजर का रवैया अपनाना चाहिए। आर्मी चीफ कहते हैं कि कौम और अफवाज पाकिस्तान के बीच में जिसने भी दरार डालने की कोशिश की उसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरदार अख्तर मेंगल ने गिले शिकवों से भरा हुआ एक ख़त लिख दिया है और ख़त भेज भी दिया है। क्या है उसमें, इन सब मामलात पर बात करेंगे। पैनल पर मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, पीजे मीर सर और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले पीजे सर, आपको वेलकम भी कहते हैं। आप काफ़ी छुट्टियों के बाद वापस आए हैं। वो आज़ादी है ना। एग्जैक्टली और अब आप वापस आए हैं तो क्या देखते हैं? आपने आज देखा भी कि मुल्क भर में पूर जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी भी मनाया गया। आपको क्या लगता है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कितना रोशन होगा? देखें जी, सबसे पहले अभी मैं लंदन से आया हूँ, तो जो लंदन में जो तैयारियाँ शुरू हुई और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रिगार्डलेस ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ सब इकट्ठे, और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। पेरिस में भी इस तरह ही है और ऑब्वियसली अमेरिका में तो होता ही है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये जो जज्बा, ये दिन ब दिन जो नई हमारी पौध है, नई जनरेशन है, ये इसको बहुत एक पॉजिटिव तरीके से और एक बड़े जज्बे के साथ, आज भी हम आ रहे थे तो रोड्स के ऊपर यंगस्टर्स उन्होंने झंडे उठाए हुए और ट्रकों के पीछे पाकिस्तान फ्लैग्स एंड ऑल दैट। सो दैट वाज अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ मैं समझता हूँ कि एक मैसेज टू एवरीबडी वन एंड ऑल कि देखो हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, इस मुल्क को और अपने 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 ख़ित्ते को, कि जो कि हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज दिया। और मैं तो यही कहूँगा कि जो उनके अल्फाज थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, आई थिंक इसी को हमने आगे लेके बढ़ना है और ये यंग जनरेशन का काम है। वो मैंने हमेशा कहा, मैंने कहा जी हमारे अंदर नेशनलिज़म तब आएगी कि जब मैं बहैसियत एक इंडिविजुअल के देखूँगा कि एक कागज़ नीचे गिरा हुआ है, मैं उसको उठा के बिन में डाल दूँ। जब हम सब ये कर देंगे, हमें तो किसी चीज़ की कंप्लेंट ही कोई नहीं। सो आई थिंक देखो, हमें लीडरशिप हमारे पास एक अच्छी है, आप कह लो कि फ़ौजी क़यादत की तरफ से एक वो भी है। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, इट इज़ अ गुड साइन। हमें इसमें पॉजिटिव रहना है। ये मैं बड़े टेलीविज़न पे देख रहा था वहाँ के, जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ओ भाई होंगे, एंड यू हैव टू स्टे फर्म एंड पॉजिटिव। आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। नवीद चौधरी साहब, अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि किस तरह के रहे वो, उनका जो टेन्योर था या जो उनकी पार्टी की सर्विंग्स थी, उनकी ज़ाती हैसियत जो थी, उस बारे में लोगों को बताएं। देखिए, अनवारुल काकड़ साहब जो हैं, ये कोई राज नहीं। उनकी सियासत का आगाज़, उठान और ये अरूज, ये सब प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से है। लेकिन जब भी उन्हें गुफ्तगू करते हुए सुना तो लगा कि बहुत महज़्ज़ब और पढ़े लिखे शख्स हैं, बहुत इखलाक से बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है कि वो बलूचिस्तान के मारूज़ी हालात के बारे में वही सोच रखते हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट रखती है। उसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। कहा जाता है कि वो अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो बड़ा खुल के बयान करते हैं, अफसरान के सामने भी और सियासतदानों के सामने भी। तो देखते हैं वो मामला को आगे कैसे लेके चलते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन आपने उनकी जो लास्ट स्पीच आजकल वायरल हुई है, जो सेनेट में उन्होंने की थी, वो उसमें आप देख लें कि जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसमें उन्होंने किसी भी तरह का जो टेररिज्म है, मतलब जो स्टेट के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें, वो खा TTP वाले हों, खा वो BLA वाले हों, खा वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। मैं एक गुडविल जेस्चर के तौर पर आज यौम आज़ादी है, मैं कोई नाम मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन वो चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई क्यों ना हो, जो स्टेट के ख़िलाफ़ जाएगी, पुरतशद्दुद जो वारदातें हैं उसमें हिस्सा लेगी, तो उसके बारे में अनवारुल काकड़ साहब की सोच बहुत वाज़ेह है। वो सियासतदान तो हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग काफ में थे, मुस्लिम लीग काफ के बाद बाप पार्टी बन गई, फिर उसमें वो चले गए, तो उनका एक रोल रहा है। सनाउल्लाह ज़हरी के दौर में वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान भी थे। सनाउल्लाह ज़हरी साहब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला थे, पहले डॉक्टर मालिक थे। तो ये एक सूरत हाल है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملات کو کیسے لے کے چلتے ہیں. بنیادی شرط کیا ہے اس وقت پاکستان کو غیر یقینی صورتحال سے نکالنا. تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی ایسا ہی بندہ چاہیے جو یہ نہ کہے کہ میں اپنی سیاست قربان کر رہا ہوں اس کام کے لیے. کچھ سٹیپ تو لینے پڑیں گے. تو توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کا فارمیٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو درکار تھا وہ اب مارد وجود میں آ چکا ہے. صحیح, یعنی کہ نوید چودھری صاحب اینٹی اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے بہت مشکل وقت آ چکا ہے. جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. یہی گفتگو. سلیم بخاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کی اپوائنٹمنٹ واز اٹ اے سرپرائز, اور الیکشنز بھی کیا سرپرائز ہی ہوں گے یا پھر وی کین پریڈکٹ دا ٹائم؟ یس, یہ بائی آل اسٹینڈرڈز آپ دیکھیں تو یہ ایک سرپرائزنگ نام ہے, لیکن میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں گے میں تو ریل کال کرنا چاہوں گا. پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ بڑی چیکرڈ ہے. ہماری آدھی سے زیادہ تاریخ جو ہے وہ فوجی حکمرانوں کے تحت گزری ہے, اور باقی کی سول حکومتیں بھی جو تھیں ان میں سے مشکل کسی ایک یا دو نے شاید ٹینور پورا کیا ہے, باقی کسی کو ٹینور بھی پورا نہیں کرنے دیا. 2-3 مرتبہ جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کیا گیا, 2-3 مرتبہ نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا گیا. تو اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پولیٹیکل پروسیس کی طرف اور جمہوری روایات کو تھوڑا سے سپیس ملی ہے. کیسے؟ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یعنی چلتا کیا گیا, جو کہ ایک آئینی حق اور ایک جمہوری روایت ہے. اسی طریقے سے اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے پورا, جس میں نام یہ سامنے آیا ہے, پروسیس جمہوری اور آئینی پورا ہوا ہے. اچھا, مشاورتیں بھی ہوئی ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ, کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے. نام جہاں سے بھی آیا ہے وہ اپنے نوید چودھری صاحب نے اشارہ کر دیا, میں اس کو ذرا تھوڑا سا اور کھل کے کہہ دیتا ہوں جی, کہ یہ یقینی طور کے اوپر نام جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اور باقی ان کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں نوید چودھری صاحب نے, لہٰذا اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو پی جے صاحب نے کہا کہ غیر ممالک میں انہوں نے جو انتھوسیازم دیکھا ہے, یہ ایک روایت تھی جو 70 سال کے اوپر محیط تھی, کہ چاہے پاکستان ڈے ہو, چاہے یوم آزادی ہو, یوم پاکستان ہو, یا کوئی بھی ایونٹ ہو, پاکستان نیوکلیر پاور بنا ہو, اس پر تمام اوورسیز پاکستانی یک آواز ہو کے ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کر کے ایک قوت دکھائی دیتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے جو تحریک انصاف نے اس یونٹی کو بائیفرکیٹ کیا, اس کے اندر سے ایک ایسا دھڑا نکلا ہے جو کس کے ساتھ ہے انہیں خود بھی شاید پتہ نہیں ہے. یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں, الیکشن ہوں گے, یقینی طور پہ ہوں گے, لیکن یہ کہنا کہ وہ 90 دن کے بعد ہو رہے ہیں, 130 دن کے بعد ہو رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. الیکشن ہوں گے جب ان کا ہونا ہے, وہ کرانے ہیں الیکشن کمیشن نے, اور ہوں گے اس وقت جب ماحول جو ہے وہ کنڈیوسو ہوگا, اور وہ ماحول کنڈیوسو اس وقت ہوگا جب یہاں تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس نہیں ہوگا. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو دونوں نے بات کی ہے, کاکڑ صاحب کو لے کے آئے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, کہ اس وقت اگر آپ کسی پولیٹیکل سائڈ سے لے کے آتے تو اس کو کوئی سٹرنگ یہاں سے بھی پل کر سکتا تھا. ان کے سٹرنگ کوئی نہیں پل کرے گا ایکسیپٹ one place. So everything is under one roof. So جس طرح بھی انہوں نے بات کی 3 مہینے 6 مہینے یا even long term, so we know who will be controlling the shots. اور یہ تو پہلے سے ہی طے تھا کہ ایک چھوٹے صوبے سے لائے جائیں گے, اور ان کی مخالفت میں ان کی پارٹی سامنے آئی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور سے تو کوئی وہ ہم بات نے جمالی صاحب کو بھی دیکھا ایک دفعہ. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک چیئرمین سینٹ ہے, دوسرا انٹرم پرائم منسٹر ہے. چھوٹے صوبے کی نمائندگی بڑی بھرپور ہے. ہاں جی, صحیح کہہ رہے ہیں. اور آنے والے وقت میں جو چیف جسٹس ہونے جا رہا ہے وہ بھی وہی بلوچستان ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صدر پاکستان نے جو کہا ہے, جو ایک نصیحت کی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور جو سیاستدان ہیں ان کو درگزر کا راستہ اپنانا چاہیے, تو دس از اے گڈ ایڈوائس. اسی کے ساتھ بریک پر چلتے ہیں, واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ اور کیا باتیں کی گئی ہیں ان کی جانب سے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. صدر پاکستان کہتے ہیں کہ آج کے وقت یا آج کے دور میں 2.70 کروڑ بچے ہیں جو اس وقت اسکول سے باہر ہیں, یعنی کہ ان کو ان کی بیسک نیڈ نہیں دی جا رہی جو کہ تعلیم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انصاف کے لیے ضروری ہے فریقین کو سنا جائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کون سا انصاف, کہیں یہ تحریک انصاف کی بات تو نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ آرمی چیف نے گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جس نے بھی پاکستان یا افواج پاکستان یا پاکستان کی قوم, ان دونوں کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کی, اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو سلیم بخاری صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ پیغام تو بہت واضح دیا گیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ انصاف کے لیے دونوں فریقوں کو سنا جانا چاہیے, یہ بات انہوں نے تھوڑی تاخیر سے کی ہے, کیونکہ 4 سال بلکہ 5 سال پچھلے میں جو انصاف ہوتا رہا ہے, جس طریقے سے ون سائیڈڈ
जुडिशल एक्टिविज़म हुआ है इस मुल्क में, उस वक्त सदर साहब को चाहिए था, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो कहते कि जनाब दूसरी साइड को सुने बगैर आप फैसले ना करें। एक बात ये, और दूसरी ये कि 2.70 करोड़ बच्चे यकीनी तौर पर स्कूलों से बाहर हैं, तो आपने अपनी जमात से पूछना था ना कि उन्होंने 4 साल में क्या किया उन लोगों को एनरोल करने के लिए। ये जो है ना वक्त गुजरने के बाद आके कीड़े निकालना बीच में, उससे फ़ायदा कोई नहीं होता ना। इसका फ़ायदा उस वक्त था जब उनकी हुकूमत थी, जब उनकी बात के ऊपर अमल दरामद हो सकता था, उस वक्त ये बात करते। दूसरी अगली बात जनाब जो है वो सदर पाकिस्तान साहब ने तो जो फरमाया है, ये सरमनाइज किस्म की एक तकरीर होती है जो लिखी भी होती है, ड्राफ्ट पढ़ देते हैं वो, लेकिन वो बोले एक्सम्पोर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भी वो बोले हैं उनका पार्टी टिल्ट जो है वो बिल्कुल वाज़ेह था। जो अहम बात है वो है जो आर्मी चीफ़ की तकरीर है काकूल एकेडमी में। एक तो नया रिवाज डला है, बहुत अच्छी बात है ये कि काकूल एकेडमी में 14 अगस्त को अब हर साल इंशाल्लाह जो है वो ये परेड हुआ करेगी। वो जिस अंदाज से बोले हैं, जितना कैटेगोरिकली बोले हैं, जितनी जुर्रत से बोले हैं, जितनी शफाफियत से बोले हैं, उनकी तकरीर बहुत इम्प्रेसिव थी। उन्होंने 2-3-4 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वाज़े कर दी हैं। वो ये कि एक तो अवाम और फ़ौज के बीच दरार डालने की कोई कोशिश जो है वो हम कामयाब होने नहीं देंगे, और ऐसा लग रहा है, आप देखें 9 मई के लोग जो थे ज़िम्मेदार, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो सिर्फ इसीलिए है कि वो उस किस्म का सानहा दोबारा रिपीट न किया जाए। मेरे ख्याल से फ़ौज के सरबराह की तरफ से इतनी कैटेगोरिक स्पीच जो है वो भी बहुत एक अच्छा ओमन है, इसलिए कि उन्होंने लगी लिपटी बग़ैर जो है वो वाज़े तौर पर सारी बातें कर दी हैं। मेरे ख्याल से हमें इन, चाहे सदर साहब की बातें हैं और उनमें से जो अच्छी बातें हैं जो चीफ़ साहब ने कहा है, आर्मी चीफ़ साहब ने, उनकी जो बातें हैं उनको बहैसियत एक कौम वी मस्ट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। ठीक है पीजे सर, आप मुझे ये बताएं कि सदर पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर्स और सियासतदानों को मुखातब करते हुए कहा है कि दरगुजर का रास्ता अपनाएं। किससे कहना चाह रहे हैं? इसके पीछे कोई नाम है या कोई पार्टीज़ हैं? किसको मुखातब कर रहे हैं? आई थिंक ये जो बुखारी साहब ने इंडिकेट तो कर दिया है। क्वेश्चन है कि ये पहले हो जाता, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हमने सुनी हैं बड़े बड़ों की, बल्कि मैंने आज किसी से बात की थी टेलीविज़न पे ही कि शहबाज शरीफ, लॉर्ड नज़ीर, गौस अली शाह और हफीज़ पीरज़ादा ये मेरे घर आए हुए थे, और मेरे सामने हफीज़ पीरज़ादा ने माफ़ी मांगी शहबाज शरीफ से कि हमसे बड़ी गलतियाँ हुई हैं एंड वी डिड अ लॉट ऑफ रॉन्ग। तो शहबाज ने कहा क्यों? उन्होंने कहा जी हम भुट्टो साहब के आगे बात नहीं कर सकते थे। प्रॉब्लम यही है, ये जो आज ये बात कर रहे हैं इनको पहले कर देनी चाहिए थी, और ये हम जो बाद में कहानियाँ निकाल देते हैं कि जिस तरह वो हामिद खान ने कहा है कि जी 6 साल के बाद हमें पता था, तो वो तुमने 6 साल, भाई 6 साल फिर उस बंदे के क्यों तुमने निकाले, मुझे बताओ ना। तो हम डिलेड एक्शन करते हैं, ये हमें स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। आप किसी पोजीशन पे हो पाकिस्तान में, एक सुपरिटेंडेंट भी हो, आप ईमानदारी से आप बात करो, क्योंकि उसमें जो फ़ायदा है वो कौम का है, वो इदारे का है। हमें ये नियत रखनी है। आज हर्डल कहाँ है? आज हर्डल ये है कि हम सब चमचे हैं, हर्डल यही है, सारे के सारे चमचे, सब चमचे, सब चमचे। जो बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? किसकी चमचागिरी कर रहे हैं? जहाँ उनको कोई फ़ायदा मिले, जहाँ किसी का मफाद हो। किसी का मफाद नहीं होगा वो खुल के बोलेगा। जो चमचा है वो हमेशा ये करेगा, यस सर 3 बैग्स फुल सर। वो कभी ये नहीं कहेगा कि सर आज रात हो गया दिन हो गया, वो यही करेगा। और हमारी तमाम लीडरशिप जो है वो चमचों की वजह से मरी है। आज वक्त आ गया है, आगे चलो, ईमानदारी से चलो और पाकिस्तान का सोचो। ये लोग आते जाते हैं, ये आएंगे जाएंगे, और हमारे पास नई जनरेशन भी आएगी, लेकिन sacrifice has to finish। बुखारी साहब, am I right or wrong? एब्सोल्युटली राइट। वो कह ये रहे हैं कि जो लीडर कहे कि कौवा सफ़ेद है और बाकी सारे कहें जनाब ये तो हमें 2 साल से पता था कि कौवा सफ़ेद है, या ये कि इस वक्त दिन के वक्त रात है और सब कहें कि हाँ जी रात है। ऐसे लोगों ने बर्बाद किया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान को है बहैसियत कौम। वो चमचे का लफ्ज़ बिल्कुल सही इस्तेमाल किया इन्होंने। जब ये लॉट एलिमिनेट होगी हमारी लीडरशिप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, सही। और पावर जो है वो तकसीम होती रहेगी, एक ही जगह पर अगर रहती है तो फिर इस तरह के मसाइल भी आते हैं। मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब आप ये बताएं, आर्मी चीफ साहब ने ये कहा है कि जिसने भी दरार डालने की कोशिश की हमारी कौम में, अफवाज पाकिस्तान में, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। किसको मुखातब कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, मुखातब वो उन कुव्वतों को कर रहे हैं जो एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के सबसे ताकतवर और अहम इदारे, जिसने पूरे मुल्क को आपस में जोड़ रखा है, उसके अंदर खराबी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन तमाम अनासर को, चाहे वो बैरून मुल्क हैं चाहे अंदरून मुल्क हैं।
اب کوئی ادارہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی لمٹ سے باہر جا کے کام کر رہا ہے یا قانونی لمٹ سے جا کے باہر کام کرتا ہے تو ہم اس پر ایک مثبت انداز میں تنقید کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں. برائے تعمیر. اچھا اب میں یہ کروں کہ مجھے ایک ادارے سے اختلاف ہے تو میں ایک ہتھوڑا لے کر اس ادارے کے جو در و دیوار ہیں وہ گرانے پہ تل جاؤں، وہ چھت جو ہے نا میرے سر پہ گرے گی اور میرے ساتھ باقی کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی سارے مارے جائیں گے. پھر بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر آپ کو گزارا ہی نہیں ہے. فوج تو ایک بہت بڑی بات ہے. مجھے پولیس سے اختلافات ہیں، میں روز کے خلاف خبریں ٹی وی پر بھی چلاتا ہوں، چھاپتا بھی ہوں، میں ٹویٹ بھی کرتا ہوں. لیکن آپ تصور کریں کہ اگر پولیس کا ادارہ ختم کر دیا جائے، تھانے ختم کر دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں کبھی ٹھنڈے دماغ سے. جنگل سے برا معاشرہ ہو جائے گا. مجھے بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی پر بڑے اعتراضات ہیں، واپڈا پر اعتراضات ہیں، لیس کے اوپر، فیس کے اوپر، میپ کے اوپر، گیپ کے اوپر. لیکن میں کبھی یہ کہوں گا کہ اس ادارے کے اندر اتنی گڑبڑ ہو کہ پورا ادارے اڑ جائے. نہیں، وجود تو اس کا رہے گا نا. یہ خرابیاں جو ہیں اس کی نشاندہی ہم کرتے رہیں گے. فوج کو متنازع لانے کا مطلب صرف ایک ہے، دوسرا اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. دیکھیں سیاسی رول کے خلاف میں بھی ہوں، بخاری صاحب بھی ہیں، پی جے صاحب کا بھی موقف ہے، آپ کا بھی ہوگا. فوج کو متنازع لانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ریاست پاکستان کی بقا خطرے میں ڈال دی جائے. تو یہ تو کوئی افورڈ نہیں کر نوید سکتا. چودھری صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. میں نے 1-2 روز پہلے خبر دیکھی کہ ایک سب انسپیکٹر نے ریکور کی ہوئی 70-76 موٹر سائیکلیں خود چوری کر لیں. اب یہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ ہمیں اصلاح کس کی کرنی ہے، کہیں ادارے کی تو نہیں کرنی. لیکن یہ تو آپ نے ان پر الزام لگا دیا. میں آپ کو دوسری خبر سناتا ہوں جو کل شائع ہوئی ہے کہ ایک سب انسپیکٹر صاحب کی موٹر سائیکل ان کے تھانے سے چوری ہو گئی. یہ دیکھیں جو بات آپ نے کی ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیویجول ایکٹ ہے، انسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہے. نیشنل نہیں ہے. سو ہم کیڑے نکال سکتے ہیں اور یقینی طور پہ دیر از آلویز کے کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر شعبے میں ہوتی ہیں، میڈیا میں بھی ہیں. وہ انڈیا میں تو میں اگر آپ کو مثالیں دینے شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. انڈین آرمی کے اندر کتنے فساد ہیں، وہاں پر ویمن، ان کی جو فورسز کی خواتین ہیں وہ کتنی انسیکیور ہیں، وہاں پر ریپ انسیڈنٹس بہت زیادہ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی امپورٹنٹ. چوری کی آپ نے بات کی. نیلسن منڈیلا نے جب ٹونی بلیئر کو بلایا تو ٹونی بلیئر ایک چوری کی گاڑی کے اندر گیا ہوا تھا. وہاں وہ چوری کی گاڑی تھی. اندازہ لگاؤ. تو یہ انڈیویجول ایکٹس ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، قوم کے ایکٹ نہیں ہے یا انسٹیٹیوشن کے ایکٹ نہیں ہے. چند کالی بھیڑوں کی سزا انسٹیٹیوشن کو نہیں دی جا سکتی. سوری سر میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ چلانے کے لیے انسٹیٹیوشنز کا قائم رہنا لازم ہے، ضروری نہیں لازم. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم یہ بات بھی ایڈ کر دیں کہ تنقید برائے اصلاح بہت ضروری، اور کسی اور کی طرف ہمارا حق ہے وہ تو کسی اور کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے سب لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بھی زیادہ ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے کہ سردار اختر مینگل نے ایک خط لکھا ہے نواز شریف کو اور نگران وزیر اعظم کی تقرری پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیا کیا کنسرنز ہیں ان کے، اس بارے میں سینئر اینالسٹ کی رائے لیں گے. لیکن ایک بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سردار اختر مینگل نے شدید ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. کیا کہتے ہیں سلیم بخاری صاحب؟ کافی سارے کنسرنز ہیں، کس کس کو ایڈریس کریں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب جو ہیں بہت سینئر پولیٹیشین ہیں بلوچستان سے، وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں، اور ان کی ایک جماعت کی بھی پوری تاریخ ہے، ان کے بزرگوں کی بھی ایک تاریخ ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ سیاسی قد کاٹ کے اعتبار سے بڑے یعنی سینئر آدمی ہیں. ان کی بات کو آپ اٹھا کے پھینک نہیں سکتے. انہوں نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر جو 2-3 باتیں اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بلوچستان میں ایوب خان کے دور سے لے کے مشرف صاحب کے دور تک سبق سیکھے ہیں اور آپ نے بھی سیکھے ہیں. ہماری بھی حکومتیں ختم کی گئی ہیں، آپ کی بھی حکومتیں ختم کی گئی ہیں. وہ ان کو وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو نامینیشن ہوئی ہے اس میں ان کے علم میں ہے یہ بات کہ اس میں سیاسی مشاورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ نام جہاں سے آیا ہے ان کے نزدیک وہ نام جو ہے وہ سیاستدانوں کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس خط میں وضاحت بھی کی ہے کہ انہوں نے یہ پوزیشن کیوں لی ہے. میرے خیال سے سیاست کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا معافی و ضمیر جو ہے وہ کسی بھی انداز میں جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. لیکن مجھے جس بات پر حیرت ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو پورا کسی پنجاب کے بندے کے نام نکلا ہوتا، KPK کے نام نکلا ہوتا، سندھ کے نام نکلا ہوتا تو ممکن ہے ان کے اعتراض کی نوعیت بہت مختلف ہوتی. لیکن چونکہ چھوٹے صوبوں کی نمائندگی کا سب سے بڑا گریوانس جو ہے وہ بلوچستان کو رہا ہے، تو اب جو صورتحال ہونے جا رہی ہے اس پر میرے خیال سے انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ چیئرمین سینٹ از فرام بلوچستان، انٹرم چیف پرائم منسٹر از فرام بلوچستان،
اور صرف 1 مہینے کے بعد جب بندیال صاحب رخصت ہوں گے تو جو چیف جسٹس ہوگا پاکستان کا ایپیکس کورٹ کا وہ بھی ایک بلوچستان سے ہوگا. تو میرے خیال سے بڑی بھرپور نمائندگی ہونے جا رہی ہے بلوچستان کی. اس کو انہیں گرج نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کے ذاتی اختلافات ہو سکتے ہیں جو کہ یقینی طور پہ ہوں گے کیونکہ وہ سب کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے کاکڑ صاحب کا. شاید اختر مینگل صاحب کے ساتھ ان کی ہسٹری کہہ لیجیے یا تاریخ یا جو بھی ہے وہ کچھ شاید زیادہ انویبل نہیں رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ بلوچستان کو اس کی نمائندگی کے حق سے محروم کر دیا جائے. آبادی کے لحاظ سے بھی ان کے کچھ کنسرنز ہیں PJ سر, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمیشہ وہاں کے کنسرنس ہوئے ہیں پرٹیکولرلی آفٹر دا بھگتی انسیڈنٹ, وہ کچھ زیادہ بڑھ گئے. لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ دیکھیں مینگل, مری, بھگتیز دے آر آل انٹر ریلیٹڈ اور ان کا بھی ایک اپنا ایک آپ کہہ لو مقام ہے. کاکڑ صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں BAP کے, ان کی کتنی 2-3 سیٹیں ہیں. اب دا کوشچن از کہ ہم نے دیکھنا ہے آن اوور آل پکچر, ناٹ آن اے اسمالر پکچر. اپیسمنٹ بھی یہاں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان کی ویری گڈ, لیکن اس میں 2 اینگلز آتے ہیں. ایک تو آپ کا کنٹرولنگ فیکٹر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کنٹرول کرے گی اور پولیٹیکل پارٹیز دوسری ہیں وہ کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوگا, حالانکہ ان کی افیلیشن PMLQ سے رہی ہے. لیکن دا کوشچن ہیئر ارائزز PMLQ آف کورس واز اے پروڈکٹ آف دی بٹ ٹوڈے اب وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اب وہ ایک شکل انہوں نے بنا لی ہے. PMLQ تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اگر ٹیکنیکلی دیکھیں دیر از اونلی پاکستان مسلم لیگ, اور اس کے بعد پھر نون ہے, پھر اس کے بعد ہم الفابیٹ کے اندر زیڈ تک چلے جاتے ہیں. تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرولنگ فیکٹر اور دوسرا ہے کہ ان کو کوئی انفلوئنس نہیں کرے گا. لیکن میرا جو ایک اپنا ایک پرسنل جو ایک اوپینین ہے کہ ول ہی بی ایبل ٹو ہینڈل دا $6 بلین جو کہ ہمیں ملے ہیں ان لون, کہ ان کی جو آپ کہہ لو ریپیٹریشن آف دا لون یہ کس فارم پہ ہوگی, کیسے ہوگی. کیونکہ دیکھو نا یہاں اگر آپ بات کرو کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے ABCDE, ان کا پرائم منسٹر پیسے جیب سے نہیں دے گا. پیسے جیب سے دینے بخاری صاحب, چودھری صاحب, میں نے اور آپ نے, وہ ہم نے ٹیکسیشن سے دینے. کیا یہ ایسے کون سے نئے ٹیکسیشن لے کے آئیں گے جس پہ ان پہ تو تنقید ہوگی, بٹ جو نیکسٹ حکومت آئے گی will that be able to carry on this legacy? See, that is the crux of the whole thing. اس چیز کو ہم نے لانگ ٹرم پہ دیکھنا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا has the thing been done on merit, has the thing been done on capability. چلے اگر وہ نہیں تو آپ کی کیبنٹ اب کس فارم پہ بنے گی. That's important. That's the important thing. کہ ہمیں کیبنٹ کو, who will be your finance minister in the interim set up, who will be running in affairs. میں نے تو جی بڑا اوپنلی کہا ہے کہ آپ ان کنسلٹنسی PDM کے لیے آپ شہباز شریف کو بھی رکھو, اسحاق ڈار کو بھی رکھو, ادھر سے پیپلز پارٹی کے بھی رکھو اور PDM والوں کو, کیونکہ یہ لوگ تھے پکچر کے اندر, دے نو واٹ ہیز بین گوئنگ آن ان دا تھک آف تھنگس. تو جو بھی نیا آئے گا اس کو کنسلٹنسی چاہیے. He has to be consulting people. Independent acts نہیں چاہیے. کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے جب جنرل مشرف گئے تھے $80 پہ پیٹرول تھا, وہ ورلڈ کی پرائسز چینج ہو گئی $150 پہ, وہ انٹرم گورنمنٹ سنبھال نہیں سکی اور رگڑی کون گئی, پاکستان پیپلز پارٹی. کیوں جی؟ ایک بار ہم پھر واپس اسی ڈیبیٹ پہ آ گئے ہیں PJ سر. پہلے تو یہ تھا نا کہ جو نیا نگران سیٹ اپ آتا ہے وہ الیکشنز اس کی پرائیورٹی ہوتا ہے, لیکن ابھی ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بھی آنا ہے اور اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی لنکڈ ہے. تو نوید چودھری صاحب ایک اور بات یہاں پر جہاں اعتراضات کی بات ہوئی, مسلم لیگ نون سے اختر مینگل گروپ کی ناراضگی کس حد تک جائے گی, کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتحادی حکومت کا حصہ تھے اور ہمیں ہی نہیں پتا کہ آپ نگران وزیر اعظم ہماری جماعت سے لا رہے ہیں. تو کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. ان کی جماعت ہاں جی, ان کا صوبے, ان کے صوبے سے لا رہے ہیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اختر مینگل صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے. وہ درست ہے 100%. اچھا اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری اسٹیٹ پر اور سرداروں پر ہے جنہوں نے A اور B ایریاز بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے معاملات. یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ جہاں سے وسائل نکلتے ہیں تو مقامی شہریوں کو وہاں پہلے حق دیا جاتا ہے, جیسے سوئی میں دیتے رہے ہیں. اب شہری آپ کے اگر آنرشپ سے محروم ہو جائیں, وہ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہمارے آباء و اجداد کی جگہ ہے, ہمارا صوبہ ہے, ہمارا شہر ہے, ہمارا ملک ہے, اور ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے, تو اس سے بڑا خوفناک احساس محرومی جنم لیتا ہے. بلوچستان کے حوالے سے صورتحال بہت پہلے سے ہے. یہ اس کا ایک بہت ہی خوفناک پھر جو کلائمیکس تھا وہ نواب اکبر بگٹی کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا.
پھر علیحدگی اور تنظیمیں بھی بن گئی. ظاہر ہے دشمن تو استاق میں ہوتا ہے. احساس محرومی کو دور کیا جانا ضروری ہے. اختر مینگل صاحب نے جو کچھ کہا وہ درست ہے، لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے، نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت یہ وزیر اللہ بلوچستان تھے 90s میں. اب وہ سارے معاملات کو خود دیکھ چکے ہیں کہ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں. سیاسی حکومت کے اندر شامل رہے اور اتنا ان کا بڑا پن رہا کہ یہ انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ دیا، عمران خان صاحب کا ان کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ ان کا بڑا پن تھا، ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ مجبوریاں یا وہ تھیں. اب جو گفتگو وہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبات ان کے بالکل جائز ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ اور اسٹیٹ کس طریقے سے ان کو ایڈریس کرتی ہے. نمبر 2، سیٹیں محدود ہیں بلوچستان کے اندر. ظاہر ہے آبادی کم ہے نا، وہ مردم شماری کا معاملہ تو کہا گیا. اب باپ پارٹی جب بنائی گئی تو باپ پارٹی وہاں کے سیاستدانوں کو توڑ کے بنائی گئی. کچھ سیزن سیاستدان تھے، کچھ جیسے نگران وزیر اعظم ہیں ایسے سیاستدان تھے جن کو شامل کر لیا گیا. پھر ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی. ظاہر ہے وہاں پاکستان جو جمہوری پارٹی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے باپ پارٹی تو آئی گئی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے گروپ موجود ہیں، یہ سارا کام ہو رہا ہے. زنجو صاحب کی پارٹی کام کر رہی ہے، ساری نیشنل پارٹیز کا نیشنل پارٹی اور خلا کے پختونخوا ملی وہاں بھی پارٹی کام کر رہی ہے. اب وہ بندے توڑے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہوتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے شخص کو لے آئی ہے سامنے جو یہاں ماضی قریب کے اندر حکومت بھی اٹھا چکا ہے، اس کی پارٹی مسلم لیگ نون کی حکومت انہوں نے اٹھائی تھی، اور اس کے بعد یہاں سیاست کو مینوپولیٹ کیا گیا باپ کے ذریعے، بلوچستان عوامی پارٹی، باپ اس کی ایبریویشن. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں معاملہ کدھر جائے گا. مطلب میری اس میں ریزرویشن ہے کہ نواز شریف صاحب آپ نے کسی کو لانا تھا تو ایسے پالیٹیشین کو لے آتے جو سیزنڈ ہوتا اور کسی ایسی جماعت سے ہوتا کہ بے شک اس نے کسی وقفے کے دوران یا اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کیا ہوتا یا نہ کیا ہوتا، ایسے بندے کو آپ لے آتے. آپ نے خالصاً ایسی شخصیت کا انتخاب کر لیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈریس انہوں نے کیا نواز شریف کو لندن میں، یہاں پرائم منسٹر شہباز شریف بھی موجود ہیں، یہاں پی ڈی ایم کی قیادت بھی ساری موجود ہے. پتہ ان کو بھی ہے کہ فیصلہ کہاں سے ہوا ہے. تو یہ ایک ناراضگی تھوڑی بہت تو رہے گی، لیکن الٹیمیٹ وہ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ ہے کہاں. سر یعنی یہ بی این پی اور باپ کے ذاتی رنجشیں ہیں، آپسی تضادات ہیں. 100% ذاتی رنجشیں ہیں. لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ بلوچستان کے عام جو شہری ہیں ان کے مسائل کو ایڈریس کرنا وقت کی ضرورت ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. جس طرح سی پیک کا مرحلہ آگے بڑھتا جائے گا، مقامی شہریوں کو اتنی سہولیات ملنی چاہیے. گوادر میں جو دھرنے ہوئے ہیں آپ کا خیال ہے بلا وجہ ہوئے ہیں؟ سر وہاں پینے کا پانی نہیں ہے. میرا ایک اور سوال ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو کنسرنز ہیں، جو ہماری جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے، نگران وزیر اعظم اس میٹر کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کریں گے جس طرح بلوچستان اوور آل چاہتا ہے کہ اسے ٹیک اپ کیا جائے. اوکے، نگران وزیر اعظم یہ کریں گے. اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کر لیا تھا، جب پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے کر لیا تھا. جب یہ خود چیف منسٹر تھے انہوں نے کر لیا. آپ نہیں کر سکے، آپ کے بھی علم میں ہے معاملہ کہاں ہے. تو دیکھیں وہ کچھ چیزیں محدود ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کرائم کرنے والے لوگ کون ہیں اور واقعتاً جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اٹھا لیا گیا وہ کون ہے. اس کے لیے تحقیقات بھی کرنی ہوگی. لیکن اوور آل صورتحال بلوچستان کے حوالے سے اچھی نہیں ہے. تو اگر وہ نارمل کاکڑ صاحب سے گلا کر رہے ہیں تو کاکڑ صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیں اور ماضی کے برعکس وہ کوئی ایسی کمیٹی فارم کریں جس میں کم از کم بے گناہ لوگ تو باہر آئیں نا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نوید چودھری صاحب. سلیم بی جے میر سر، لیکن اوور آل جو چیز دیکھی گئی وہ یہی ہے کہ وہی کنسرنز سامنے آ رہے ہیں، ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے جو بلوچستان کے کسی بھی سیاستدان کی طرف سے آتی ہیں. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نگران وزیر اعظم آئے ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، کیا وہ ان ریزرویشنز کو دور کر پائیں گے یا اوور آل پاکستان کے لیے کس طرح سے مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. کیونکہ بلوچستان کی ترقی سے نہ صرف بلوچستان بلکہ تمام صوبوں کی ترقی سے پاکستان کی ترقی مشروط ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لانے کے بعد